बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने अपने एक एक रिश्तेदार को मुखातिब किया। जब कुरान की आयत नाजिल हुई ना कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाए, सूरह अश-शुअरा की, तो हुजूर ने कहा, ऐ नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया मैं अल्लाह के हुजूर तुझे छुड़वा नहीं सकूंगा। हुजूर ने अपनी फूफी को मुखातिब किया जो मुसलमान हो चुकी थी, सैयदा सफिया सलामुल्लाहि अलैहा। ऐ नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। और सबसे बढ़कर जन्नती औरतों की सरदार जो बुखारी मुस्लिम में है, सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा, ऐ नबी की बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। मुझे बताए इन आयात और इन अहादीस के होते हुए बाबे शाही कोई नहीं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तो बहरहाल सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, और ये उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई थी, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने ख़ानदान के जो करीबी अफराद हैं उनको आप डराइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर तशरीफ़ लाए और आपने बनु अब्दुल मुत्तलिब को भी पुकारा, इसी में अपनी फूफी जान हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी, और सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी पुकारा, और ये बात इरशाद फरमाई कि मेरे माल में से जो तुमने लेना है ले लो, बाकी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं तुम्हारे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं होऊंगा, या मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा, ये इरशाद फरमाया आपने। तो होता यही है, आम तौर पर कई मसाइल के अंदर हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये होता है अपने तौर पर कुरान और हदीस के मानी को अखज़ करना, और कुरान और हदीस की दीगर नुसूस से दीगर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं या अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन कुरान पाक में मौजूद हैं, तो उनको ना देखना, उनकी तरफ तवज्जो ना देना। अच्छा, एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाए कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में कोई फ़ायदा नहीं दूंगा, कोई काम नहीं आऊँगा, या किसी चीज़ का मालिक नहीं होऊंगा, और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएं कि मेरी शफाअत जो सबसे पहले मिलेगी वो मेरे अहले बैत को मिलेगी। सुभान अल्लाह। ये हदीस मुबारका सियाह सित्ता के अंदर मौजूद है, जामी तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, और किताबों के अंदर मौजूद है। और फिर इसके बाद सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो हस्ती कि जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर अहादीस तय्यबा मौजूद हैं कि आप अहले जन्नत की औरतों की सरदार हैं। ठीक, तो एक तरफ तो इनके लिए ये फरमाया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ायदा ना दें, और दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हैं और जन्नत की औरतों की सरदार भी हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएं, तबरानी शरीफ की हदीस मुबारक है और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है, सनद भी सही है इसकी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इन पर और इनकी औलाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। ठीक, और एक में ये इरशाद फरमाया कि इन्होंने अपनी पाक दामनी की हिफाजत की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पाक दामनी की वजह से इन पर और उनकी ज़ुर्रियत के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फ़ायदा नहीं देगी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाए, जामी तिरमिज़ी की मशहूर हदीस पाक है, इरशाद फरमाए कि शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत जो नसीब होगी वो मेरी उम्मत के उन अफराद को नसीब होगी जो कबीरा गुनाह करने वाले हैं। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कि कौन है कि जो अल्लाह के नज़दीक शफाअत करे, यानी कोई नहीं है शफाअत करने वाला, इल्ला बिइज़्नी, मगर वो कि जिसको अल्लाह का इज़्न हासिल हो। इसी तरह फरमाया यौम इज़िन ला तनफ़अु शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व रज़िय लहु क़ौला, कि क़यामत का जो दिन होगा उसमें किसी को शफाअत फ़ायदा नहीं देगी मगर वो कि जिसको अल्लाह पाक रहमान इज़्न दे और उसकी बात से वो राज़ी हो जाए। तो अब कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह पाक शफाअत का इज़्न देगा और अल्लाह पाक उनकी बातों से राज़ी होगा, तो उनमें सबसे बढ़कर जो हस्ती है वो किन की है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और मुतवातिर अहादीस तय्यबा बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए से क़यामत के दिन शफाअत कुबरा का दरवाज़ा खुलेगा। लोग जो है इंतज़ार में होंगे कि किसी तरीके से हिसाब व किताब शुरू हो, लेकिन सब के पास जाएंगे, हर एक दूसरे के पास भेजेगा, आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये शफाअत का दरवाज़ा खोलेंगे, तो सबको फ़ायदा पहुँचाएंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो होता ये है ऐसे मामलात के अंदर कि हमेशा एक तरफ की बात पढ़ सुनकर अक़ीदा और नज़रिया नहीं बनाया जाता। उलमा ने जो नज़रियात बयान किए हैं, अक़ाइद बयान किए हैं, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से लेते हुए, अहले बैत अतहार से लेते हुए, तो वो ऐसे नहीं हैं, वो कुरान और सुन्नत की तमाम तर नुसूस के ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद ही बयान किए गए और लिए गए हैं सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो इस तरह के फ़रामीन हैं, और इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद हैं, तो उनके मकासिद पर
غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سینس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے. صحیح. تو اصل یہ تھا کہ اس وقت تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت چھوٹی سی تھی. جی یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے چند سالوں کے بعد، یہ 2 سے 3 سال کے بعد یہ معاملہ پیش آیا ہے. صحیح. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے تو آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، دیگر سے کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو اصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مقام پر ایمان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی وہ ہے کہ جو جن کے اوپر کفر کی ہوا تک نہیں لگی، کیونکہ وہ جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سامنے موجود تھی، تو تصور ہی نہیں تھا وہاں پہ کفر و شرک کا. لیکن اس کے باوجود ان کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور دیگر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہو، نسبت کیسی ہی ہو اس کی، اصل یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہونا چاہیے. ٹھیک. اگر ایمان اس کے پاس موجود ہے تو اب اس کی جو نسبت ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ضرور ہوگی، اور اگر ایمان موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں نسبت کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایمان نہ ہو؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کے اپنے ایمان کے لالے پڑیں گے جو ایسا سوچے گا بھی. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو ایمان والی ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کے ایمان کے اوپر جو ہے اہل ایمان فخر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اور لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ہے، ان کی اولاد کی وجہ سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا ہے. تو جب آپ کا ایمان سلامت ہے اور کامل الایمان ہے آپ، تو پھر آپ کو نصب فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ بالکل فائدہ دے گا. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفاعت کا فرما رہے ہیں، اور یہ مشہور حدیث پاک ہے کہ میں قیامت کے دن جب شفاعت کروں گا تو سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا. اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو قیامت کے دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، اور بعض روایتوں کے مطابق تو آپ تو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو افراد ترتیب سے جاتے رہیں گے ان میں ایک نام جو ہے وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. تو یہ ایمان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جہاں تک رہا نوح علیہ السلام کی بیوی کا معاملہ، آپ کے بیٹے کا معاملہ، تو وہ دونوں کافر تھے، وہ تو ایمان لے کر ہی نہیں آئے. بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اولاد میں سے ہی نہیں ہے. یعنی جب اس کا ایمان ہی نہیں تو پھر نسب کسی طرح کا کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوتا. تو یہ جو ارشاد فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی لم کو سمجھنا چاہیے، اس کی بنیاد اور وجہ کو سمجھنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایمان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. ورنہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات تو وہ ہے کہ جو ساری امت کو فائدہ دے گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ان کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ اسی طرح عمل کا معاملہ ہوتا ہے. نسب ایمان کے بعد بھی عمل سے غفلت نہیں برتی جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے کئی معاملات میں جو ارشاد فرمایا تو وہاں عمل کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، جو مانگنا ہے مانگو. تو انہوں نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنت، یا رسول اللہ میں تو آپ سے آپ کی جنت کے اندر جو ہے وہ رفاقت مانگتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی اس کے علاوہ کچھ اور بھی چاہیے؟ تو کہا نہیں بس یہ چاہیے. تو فرمایا کہ تم میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اب کثرت، تمہیں خوشخبری مل گئی، تم نے سوال کیا، تم نے مانگا، تمہیں دے دیا گیا، تو اب تم اس کے اوپر فخر کرو. نہیں، بلکہ تم اب عمل کے ذریعے، کثرت سجود کے ذریعے میری مدد کرو. اس طرح کی اور بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جن میں عمل کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. اب جس کو جنت کی بشارت دے دی گئی، جیسے عشرہ مبشرہ ہیں، امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس طرح اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو جنت کی بشارت دی گئی اور زبان رسالت سے دی گئی، اس کے باوجود وہ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. افامنوا مکر اللہ، وہ اللہ کے خفیہ تدبیر سے بے پرواہ ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خسارے والے ہو گئے، کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو بھی بے پرواہ ہوتا ہے وہ خسارہ والا ہوتا ہے. تو اس لیے حضرات ڈرتے رہتے تھے. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام جن کا جنت میں جانا ہی قطعی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، پناہ مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں وہ چیزیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چیز معاف فرما دے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا، وہ کرے گا جو فرمائے گا، لیکن یہ ہے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو وہ ڈرتے رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے، تو ان کی امیدیں بڑھ جاتی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو ان کی کیا ہو گئی، امید اس سے بڑھ گئی کہ اب بشارت مل گئی، لیکن اس کے اوپر تکیہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بہت تفصیل سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگے آتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حوالے سے کہ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، یہ صرف اور صرف آپ نے ایک ڈھارس بندانے کے لیے اور امید کے لیے ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ملتی ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھے، تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی مطلقاً۔ یہ بخاری شریف کے حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لوگوں کو جا کے خوشخبری دے دوں، فرمایا نہیں، لوگ اسی کے اوپر بھروسہ کر لیں گے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سے بڑھ کر کے کوئی اور خوشخبری ہو سکتی ہے؟ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب عمل نہیں کرے گا، وہ بے پرواہ ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اب ایمان لے کر آئے، ہماری امیدیں اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑھ گئیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں نجات کا ایک راستہ مل گیا، لیکن اس کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں اسے پورا کرنا ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کا مرید ہو گیا اب وہ ہر چیز سے مستغنی ہو گیا، اس کو اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اصل اس کے پاس ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایمان کی اہمیت کو کئی مقام پر فتوح الغیب کے اندر بیان کیا ہے کہ ایمان کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری تو عید اس وقت ہوگی جب میں دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گا۔ تو ایمان کا ہونا یہ شرط، پھر اس کے بعد نیک اعمال کا ہونا شرط، ورنہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے پر بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ نیک اعمال ہونا ضروری ہے۔ تو اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تکیہ کریں، اس کے اوپر بھروسہ کریں اور پھر اس کے بعد ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جائیں۔ فرمان آپ کا حق ہے، چونکہ یہ سارا معاملہ ہے شفاعت سے تعلق رکھنے والا، کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر شفاعت کروں گا۔ تو یہ تو بالکل واضح طور پر احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کے لیے بیان کیا کہ شہید اپنے گھر والوں میں سے اتنوں کی شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن کے لیے بیان کیا کہ حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح حاجی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ علماء کے لیے تو یہ الفاظ بیان کیے گئے کہ ان کو جنت کے باہر کھڑا کیا جائے گا، روکا جائے گا ان کو، اور کہا جائے گا کہ ٹھہرے رہو اور لوگوں کی شفاعت کرتے رہو۔ کیا بات، سبحان۔ یہ ساری احادیث طیبہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو اب شفاعت جب دیگر علماء کریں گے، شہداء کریں گے، تو اللہ کے وہ نیک بندے کہ جن کی ولایت کے اوپر امت متفق ہے، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی گواہی بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء نے دی ہے، تو وہ کیوں شفاعت نہیں کریں گے؟ وہ بالکل شفاعت کریں گے اور اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، لیکن اس کا نہ تو اس سے کوئی ٹکراؤ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کا مالک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، نہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے گی، لازمی طور پر ان کو فائدہ دے گی۔ اور اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، تو ان کی شفاعت بھی یہ امت کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو کوئی ٹکراؤ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس فرمان کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کی ڈھارسیں ہیں، جو امیدیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں، ان دونوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو مل گئی بشارت اب اس کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے اعمال سے بے پرواہ ہو جائے، اپنے ایمان کی پرواہ نہ کرے۔ ہرگز ہرگز نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا یہ مقصد ہے اور نہ ہی اسلاف کے ان فرامین کا یہ مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو یوں آپ بات طویل ہو گئی، لیکن آپ اگر تمام تر نصوص کو ملا کر دیکھیں گے، تمام تر باتوں کو ملا کے دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کا آپ کو آپ کے ذہن کے اندر وسوسہ نہیں رہے گا۔ باقی اگر آپ ضد پر ہیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم جو میں نے کہہ دیا، جو میں نے سمجھ لیا وہی ہے، تو پھر تو کوئی سمجھا نہیں سکے گا آپ کو۔